बुनेर में आसमानी बिजली गिरने और सैलाबी रेलें खौफनाक तबाही मचा दी। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक बुनेर में जाबहक अफराद की तादाद 213 हो गई है। 180 जख्मी हुए हैं जो तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। इमदादी रज़ाकारों ने मकामी स्कूल के बच्चों समेत 850 अफराद को रेस्क्यू किया। मुतालिका थाने के SHO ने AY न्यूज़ को बताया कि बुनेर के इलाके पीर बाबा में बाजार और उससे मुत्तसिल महल्ला सैलाबी रेले में डूब गया। मिट्टी और रेत दुकानों में भर गई, गाड़ियां धंस गईं, दर्जनों लोग जान से गए, मुतअद्दिद अब तक लापता हैं। सुबह के वक्त तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे पहाड़ों पर ये बर्फानी तोदे गिरे हैं और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पानी और ये मलबे ऊपर से आए हैं। एक सैलाब का शक्ल इख्तियार कर गया है। यहाँ पर इस बाज़ार के बहुत सारे लोगों का, तकरीबन तमाम के तमाम दुकानदारों का काफ़ी सारा नुकसान हो चुका है। और इसके अलावा ऊपर पहाड़ों से और जहाँ जहाँ पर ये तोदे गिरे हैं तो इस वजह से जानी नुकसान भी काफ़ी हो चुकी है। पीर बाबा के इलाके की, स्टेशन की मैं बात कर रहा हूँ। और मज़ीद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू है। एक्सपेक्टेड और ख़दशा है कि 200-250 तक चले जाए, क्योंकि पता चलता है बाज़ घर ऐसे हैं कि जिसमें 10-12 बंदे हैं तो अभी 2-4 डेड बॉडीज़ रिसीव हो चुकी है, उनको बाकी का अभी आता पता नहीं है। बुनेर में कुदरती आफत से तारीख की सबसे बड़ी तबाही। बादल फटने के बाद आबी रेले दर्जनों घर मकीनों समेत बहा ले गए। क्लाउड बर्स्ट के बाद अलमिया जन्म लेने लगा। प्यारों को गंवाने, सामान खोने वाले मुतासरीन सुबह से भूखे प्यासे बेयारो मददगार हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। मकामी अफराद का कहना है DHQ अस्पताल में सुबह से डॉक्टर नहीं थे, दोपहर 12-1 बजे के बाद आए। अस्पताल का जनरेटर भी काम नहीं कर रहा। AY की टीम पीर बाबा के इलाके में पहुंची तो लोगों ने दुख भरी दास्तान सुना दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से मुतासरा अफराद की बहाली के लिए खुसूसी हिदायत। फील्ड मार्शल ने कहा सूबे में तैनात फौज मुतासरा इलाकों की बहाली के कामों में भरपूर मदद करे। इजाफी फौजी दस्ते भी भेजे जा रहे हैं। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है पाक फौज ने एक दिन की तनख्वाह सैलाब से मुतासरा आवाम की बहाली के लिए वफ़ कर दी। पाक फौज ने अपना एक दिन का 600 टन राशन सैलाब मुतासरीन के लिए मुख्तस कर दिया। चेयरमैन PTI और बुनेर से मुंतखब MNA बैरिस्टर गौहर कहते हैं सियासत का वक्त नहीं, सब मिलकर मदद करें। बुनेर का अरबों रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, कई इलाके मुकम्मल उजड़ गए, लोग अब भी लापता हैं। घर, मवेशी, गाड़ियां बह गईं, मस्जिदें शहीद हो गईं। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिश के बाद क़यामत टूट पड़ी। बाजोड़, स्वात, मैंगोरा, मानसहरा, लोयरदीर और शांगला में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। गांव के गांव उजड़ गए, मुतअद्दिद घर, राबता पुल और बिजली घर बह गए, कई इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। सैलाब में फंसे शहरियों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सूबाई हुकूमत का आज सूबे में यौम सोग का ऐलान, कौमी परचम सरनेगू रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में तूफानी बारिश और सैलाब से तबाही। स्वात में सैलाबी रेला दर्जनों घरों को बहा ले गया। मुख्तलिफ हादसों में 17 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मिंगोरा की गलियां भी नदियां बन गई। बस अड्डे के करीब खातून 3 बच्चों समेत रेले में बह गई। 4 लाशें निकाल ली गई। सारे घर बह गए हैं, जिस तरफ देख रहे हो सब की सब तबाही है। जान बच गए, बाकी जितना घर का सामान है खत्म हो गई। हमारी जिंदगी तबाह हो गई। बच्चे, बूढ़े और औरतें हमारी यहाँ फंसे हुए हैं। में क्लाउड बर्स्ट और आसमानी बिजली गिरने से 20 से ज्यादा अफराद जाँ बहक। बडग्राम के इलाके नीलबंद में रेला 10 घर बहा ले गया। सोते हुए 40 अफराद भी बह गए। 17 लाशें निकाल ली गई। लापता की तलाश जारी है। मंगला में भी सैलाबी रेला कई घर उजाड़ गया। मुख्तलिफ हादसों में 2 बच्चों समेत 23 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 15 घर, 1 स्कूल, 1 मस्जिद, बिजली घर और कई राबता पुल बह गए। सहरा के बटल गाँव में आबी रेला 6 घर बहा ले गया। सैलाबी रेले में बहकर 16 अफराद जान से गए और 9 लापता हैं। बालाकोट बसिया के मकाम पर गाड़ी नाले में बह गई, 2 अफराद जान से गए। शाही कोट की नदी नालों में तुगयानी में फंसे 25 से ज्यादा सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। पर दीर में सैलाब के बाद घर की छत गिर गई, कई अफराद जान से गए। मुतअद्दिद अफराद को रेस्क्यू भी किया गया। स्वात और अतराफ में मौजूद नदी नालों में तुगयानी है, कई राबता पुल बह गए। हाजी बाबा, ख्वाजाखेला और मुर्गजार का जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। गिलगित बल्तिस्तान में तेज बारिश, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग, 10 अफराद जान से गए। गजर में रेले में बहने वाले 4 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। राबता पुल और सड़कें तबाह हो गई। गिलगित तपिंडी जमीनी राबता मुनक़ता हो चुका। मौसमियाती तब्दीली के वार जारी। गिलगित बल्तिस्तान का जिला गजर सबसे ज्यादा मुतासिर। दयामिर में बहन भाई जिंदगी की बाजी हार गए।
غزر میں سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کیا جا رہا ہے۔ متاثرہ خاندانوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے میں دشواری، سڑکوں کی بحالی کا کام بھی جاری ہے۔ دوشگر، کھرمنگ اور گانچھے میں درجنوں مکانات، باغات اور کھڑی فصلیں صفائے ہستی سے مٹ گئیں۔ گانچھے کا کندوز گاؤں صفائے ہستی سے مٹ گیا۔ سینکڑوں لوگ کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ لاس میں سونیوال کوٹ کے مقام پر آبادی زیر آب آ گئی، لوگوں نے چھتوں پر پناہ لے لی۔ 150 گھرانے بے یار و مددگار۔ پر کوہستان میں لیبر کیمپ اور گاڑیاں بھی بپھرے دریا میں بہہ گئیں۔ لینڈ سلائیڈنگ نے دیوسائی روڈ، جگلوڈ، سکردو روڈ اور شاہراہ قراقرم کو کئی مقامات پر بلاک کر دیا۔ امدادی سامان باجوڑ لے جانے والے ہیلی کاپٹر گر گیا، 5 افراد شہید ہو گئے۔ کے پی حکومت نے ہیلی کاپٹر کریش کی تصدیق کر دی۔ بتایا کہ چنگئی بانڈا کے قریب سوکئی میں سرکاری ہیلی کاپٹر کریش کر گیا۔ سرکاری ہیلی کاپٹر MI-17 ریسکیو ٹیم اور امدادی سامان باجوڑ لے جا رہا تھا۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور نے کہا صوبے میں بہت بھیانک سیلابی ریلے آئے ہیں۔ 2 ہیلی کاپٹر ریسکیو میں مصروف تھے، جن میں سے ایک گر گیا۔ متاثرہ لوگوں کے نقصان کا ازالہ کریں گے۔ بھیانک قسم کے سیلابی ریلے آئے ہیں ریسکیو کرنے کے لیے۔ جو 2 ہیلیز ہمارے صوبائی حکومت کے کام کر رہے تھے، ان میں ہمارا ایک جو ہیلی ہے وہ خراب موسم کی وجہ سے کریش کر گیا، جس میں ہمارے 5 جو لوگ ہیں اس کے پائلٹس اور کریو جو ہے وہ شہید ہوئے۔ CM ہاؤس میں کنٹرول روم کے ذریعے تمام مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ جو بھی نقصانات ہوئے ہیں تو صوبائی حکومت جو ہے ان کا مکمل ازالہ کرے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کو ٹیلی فون۔ سیلاب سے تباہی اور قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس، متاثرہ خاندانوں سے اظہار ہمدردی۔ مریم نواز نے ریسکیو ہیلی کاپٹر کے حادثے میں شہادتوں پر بھی تعزیت کی، کہا مشکل گھڑی میں کے پی حکومت اور عوام کے ساتھ ہیں۔ اہل پنجاب اپنے بھائیوں اور بہنوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ مریم نواز نے نواز شریف کی طرف سے بھی قیمتی جانی نقصان پر اظہار افسوس کیا۔ علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ پنجاب کا فون کرنے اور تعزیت پر شکریہ ادا کیا۔ کے پی کے عوام کی مدد کی یقین دہانی پر بھی تشکر کا اظہار کیا۔ یہ سیلاب کا سال ہے، پاکستان میں ستمبر کے آخر تک بارش ہوتی رہے گی۔ ماہر ماحولیات ڈاکٹر پرویز عامر کہتے ہیں سیلاب، کلاؤڈ برسٹ اور لینڈ سلائیڈنگ کے واقعات مزید بڑھیں گے۔ صرف پاکستان نہیں، بھارت سمیت کئی ملکوں میں یہی صورتحال ہے۔ پاکستان میں کلاؤڈ برسٹ کا ارلی وارننگ سسٹم موجود ہے، نچلی سطح تک بروقت اطلاع میں جھول ہے۔ یہ تو ارلی وارننگ ہے، یہ تو نیچرل فنومینا، یہ صرف پہاڑی علاقوں میں نہیں ہے۔ پچھلے 2 ہفتے پہلے 3 جو سا چکوال میں ہوا ہے، بہت سویر قسم کا چکوال کے علاقے میں ہوا ہے، اسلام آباد میں اس سے پہلے ہو چکا ہوا ہے۔ یہ ارلی وارننگ ہے۔ ہمارے پاس جو سے اچھے ریڈار سسٹمز ہیں، ہم بتا سکتے ہیں کہ یہاں پر اس کا چانس ہے۔ کیا اڈیپٹیشن یا پریپریشن اس کے لیے کیا کریں گے، اصل چیز وہ ہے۔ ابھی تو دیکھیں یہ شروعات ہے اس کی، جو سی کلاؤڈ برسٹ کی ہے، اس کے ساتھ لینڈ سلائیڈنگ آئے گی۔ ابھی خدا رہا یہ دعا کریں کہ کوئی اس کے ساتھ گلیشیئر بسٹ نہ ہو، جس کو گلاف ہم بولتے ہیں نا، کہ پوری کی پوری گلیشیئر ہی جو سا بسٹ کر جائے، اور وہ اس کے ساتھ یہ ملے گا تو یہ تو اتنی تباہی ہے جس کی آپ اس کی ہماری سوچ سے باہر ہو جائے گا اس کو اتنا کام۔ تو اس کے لیے مربوط قسم کی پلاننگ کی ضرورت ہے جی۔ ہم کچھ کر سکتے ہیں سدباب، ہم دیکھیں قدرت کے ساتھ ہم لڑائی نہیں کر سکتے، لیکن مطابقت ہم پیدا کر سکتے ہیں۔ ہم قدرت کے ساتھ جو نا جو اس کے طریقے ہیں ہم ان کے ساتھ ساتھ چلیں، اس کے زیادہ اس کے اوپر وہ نہ کریں، اس کو چیلنج نہ کریں۔ دیکھیں یہ جس طرح ٹیمپریچر بڑھے گا اس ملک کے اندر، یہ CO2 ایمیشنز بڑھیں گی، ٹیمپریچر بڑھے گا، اس کے ساتھ یہ فنومینا بہت کامن ہو جائے گا۔ یہ تو آپ ایک دیکھ رہے ہیں، ابھی انڈیا میں یہی کچھ ہو رہا ہے، دوسرے ممالک میں بھی اسی طرح ہو رہا ہے۔ یہ کافی سیویئر سچویشن کریٹ ہو رہی ہے۔ یہ فلڈنگ ایئر ہے، ابھی ہم آلریڈی جو سے 14-15% جو سے نا ایکسیڈ کر رہے ہیں جو سی نارمل سے رین فال ہے۔ یہ لمبا پیریڈ ہوگا، 15-20 دن پہلے یہ شروع ہو گیا ہے، مانسون پہلے شروع ہوگی، تو یہ تو چلے گا سپٹمبر کے اینڈ تک چلے گا، اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ تو بھی شروعات ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کا اعلان کر دیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ ڈیزل کی قیمت میں 12 روپے 84 پیسے فی لیٹر کمی کر دی گئی۔ ڈیزل کی نئی قیمت 272 روپے 99 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ پیٹرول کی موجودہ قیمت 264 روپے 61 پیسے فی لیٹر پر برقرار۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں 7 روپے 19 پیسے فی لیٹر کمی، نئی قیمت 178 روپے 27 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 8 روپے 20 پیسے فی لیٹر کمی، نئی قیمت 162 روپے 37 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ رات 12 بجے سے اگلے 15 دن تک کے لیے نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی سالانہ عرس مبارک کی 3 روزہ تقریبات ختم ہو گئی۔ ملک بھر سے آئے ہوئے عقیدت مندوں کی واپسی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس وقت ہمارے نمائندے خواجہ رمضان مجید وہاں پر موجود ہیں، مزید بتائیں گے۔
حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی 3 روزہ عرس مبارک کی تقریبات کا اختتام ہو چکا ہے، اور اختتام کے وقت جو ہے وہ لاکھوں لوگوں نے دعائیں کی، اور دعاؤں کے اندر جو ہے وہ ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ ڈی آئی جی آپریشن کی جانب سے 10,000 سے زائد سیکیورٹی اہلکار جو ہے وہ ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیتے رہے ہیں، تاہم امن و امان کے ساتھ جو ہے وہ یہ جو عرس کی تمام تر تقریبات ہیں وہ اپنے اختتام کو پہنچی ہیں، اور تمام تر جتنے بھی عقیدت مند جن جن شہروں سے آئے تھے اپنے اپنے شہروں کو انہوں نے اب واپسی کا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ جی لاہور میں ڈیفنس روڈ پر ہدایتہ پھاٹک کے علاقے میں 2 بچوں کی کوڑے کے ملبے سے دبنے کا معاملہ، دونوں بچوں کو 7 گھنٹے بعد مردہ حالت میں ملبے سے نکال لیا گیا۔ ریسکیو کے مطابق جمعے کی شام 5 بجے 2 بچوں کی کوڑے کے ملبے میں دبنے کی اطلاع موصول ہوئی۔ ریسکیو کی امدادی ٹیموں نے 7 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد دونوں بچوں کو مردہ حالت میں تلاش کر کے نکال لیا گیا۔ دونوں بچوں کی لاشوں کو قریبی اسپتال کے مردہ خانے منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق دونوں بچے کوڑے سے خالی بوتلیں تلاش کر رہے تھے کہ اوپر سے کوڑے کا ملبہ گر گیا تھا۔ بچوں کی شناخت افضل عمر 16 سال اور عبداللہ عمر 15 سال سے ہوئی ہے۔ خانیوال میں کلینک ان ویلز پر پروگرام کامیابی کے ساتھ جاری ہے۔ ہزاروں شہری اس سہولت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں ساجد خان۔ پنجاب حکومت کا انقلابی قدم، کلینک آن ویلز پروگرام جدید طبی آلات سے لیس یہ موبائل کلینک گاڑیاں شہر اور مضافاتی علاقوں تک پہنچ کر شہریوں کا مفت علاج معالجہ کر رہی ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اس پروگرام نے ان کی زندگی آسان بنا دی ہے۔ یہاں پر کیمپ لگتے ہیں، ہمیں ہر چیز کی سہولت یہاں پر فراہم کر رہے ہیں، یہاں تک کہ الٹرا ساؤنڈ کی فیسلٹیز، ہمارے بچوں میں جو بھی مسنگ ہو رہی ہے، جو بھی ہمیں فیسلٹیز چاہیے وہ ہمیں اچھے طریقے سے گائیڈ کر رہے ہیں، اور یہ کہ ہمیں جو میڈیسن باہر سے کاسٹلی پے ہوتی ہیں یہاں پر ہمیں فریلی مل رہی ہوتی ہیں۔ صحیح ہے یہ پروگرام، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب جو بھی مریض کا جو مرض سلیکٹ کرتے ہیں اس کے مطابق ہی یہ ادویہ دی جاتی ہیں، اور بڑی آسانی سے ان سے دستیاب بھی ہو جاتی ہیں، ان کو بازاروں وغیرہ سے بھی نہیں خریدنی پڑتی۔ ڈسٹرکٹ کوارڈینیٹر IRMNCH ڈاکٹر عثمان رضا کا کہنا ہے کہ ضلع بھر میں کلینک آن ویلز پروگرام کے تحت 22 کیمپ لگائے جا رہے ہیں۔ ٹوٹل ہمارے پاس جو کلینک آن ویل کے کیمپس ہیں وہ 22 کیمپس لگتے ہیں ہمارے پورے خانیوال ڈسٹرکٹ میں، اور ہمارا پورا خانیوال ڈسٹرکٹ اس جو کلینک آن ویل پروگرام سے مستفید ہو رہا ہے، اور وہاں پہ مریضوں کو سہولیات پرووائڈ کی جاتی ہیں، جس میں جنرل OPD کی جاتی ہے، غذائی کمی کا بچوں کا جو سے شکار بچے ہیں ان کو ادویات دی جاتی ہیں۔ عوام کی دہلیز پر صحت کی سہولت کلینک آن ویلز پروگرام نے واقعی علاج کو آسان اور سب کے لیے ممکن بنا دیا ہے۔ کیمرامین محمد شفیق کے ہمراہ ساجد خان، ARY نیوز خانیوال۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر آپ کو بتائیں کہ بہاول نگر میں مارکہ حق جشن آزادی کے سلسلے میں آپریشن بنیان المرصوص کی تاریخی کامیابی پر پاک افواج کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے استحکام پاکستان گرینڈ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد احمد چودھری۔ آپریشن بنیان المرصوص مارکہ حق کی تاریخی کامیابی میں پوری قوم کے اتحاد اور یکجہتی کو اجاگر کرنے کے لیے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے زیر اہتمام سٹی چوک بہاول نگر میں متحد قوم فاتح پاکستان کے عنوان سے شاندار استحکام پاکستان گرینڈ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ ہم سب نے مل کر بنیان المرصوص کے وقت پاکستان کو عظیم فتح دیکھی تھی، اسی طرح آج ہم سب مل کر پاکستان کے استحکام کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے سے دریغ نہیں کریں گے۔ جتنا ملک کے اندر اتحاد و یگانگت پیدا ہوگی، ہماری پاکستانی فوج کو سپورٹ حاصل ہوگی، پاکستان اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ پاکستان زندہ باد۔ استحکام پاکستان گرینڈ کانفرنس کے شرکا نے وطن عزیز کی سالمیت، ترقی اور خوشحالی کے لیے متحد رہنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ آخر میں شہدائے وطن کے لیے خصوصی دعا کروائی گئی۔ کیمرامین جمیل زیدی کے ساتھ محمد احمد چودھری، ARY نیوز بہاول نگر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر چپا کی جانب سے حکومت نے ہی خدمت پروگرام ضلع مظفر گڑھ کے دور دراز علاقوں میں کامیابی سے جاری ہے۔ نوید فریاد ڈوگر کی رپورٹ۔ انتظامیہ مظفر گڑھ تمام محکمہ جات کی جانب سے شہریوں کو بنیادی سہولیات اور مسائل کا فوری حل کری حکومت نے خدمت پروگرام ضلع مظفر گڑھ کے دور دراز علاقوں میں کامیابی سے جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ عثمان طاہر چپا کا کہنا ہے لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، لوکل گورنمنٹ ہے، جتنے بھی ادارے ہیں وہ سارے یہاں پہ آ کے اپنی فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں آن گراؤنڈ، جیسا کہ حکومت کا ویژن ہے کہ خود
میں جا کے دیکھتا ہوں اور وہاں پہ اگر لوگوں کے کوئی گریونسز ہیں جو رہ گئے ہیں تو وہ اپلیکیشن ان سے لے کے سبسیکوینٹلی اس کے اوپر لائحہ عمل تیار کر کے لوگوں کے مسائل حل کیے جاتے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ کا کہنا ہے کہ ایک چھت تلے سہولیات کی فراہمی سے ہر کیمپ سے تقریباً 1000 سے زائد سائلین مستفید ہو رہے ہیں۔ فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے اس گورنمنٹ کے اندر، لوگوں کو پتا چل رہا ہے کہ یہ سہولتیں ڈسٹرکٹ لیول سے 70 کلومیٹر دور بھی ہمیں یہاں پہ مل رہی ہیں، تو لوگوں کا یہاں پہ جو آنا ہے اور لوگوں کی جو اٹینڈنس ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور تقریباً 1000 سے اوپر لوگ ہیں جو ہر کیمپ ہمارا ڈیلی بیسس پہ وزٹ کرتے ہیں اور ہماری فیسلٹیز جو ہیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ضلع بھر میں حکومت نے خدمت پروگرام مرحلہ وار جاری رہے گا۔ ضلع انتظامیہ مظفر گڑھ کی جانب سے تمام تر محکمہ جات کی سہولیات کی ایک چھت تلے فراہمی کو شہریوں کی جانب سے خوب سراہا جا رہا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ نوید فریاد روگر، ARY نیوز۔ سعودی عرب میں پاکستانی سفارت خانے کے زیر اہتمام مارکہ حق جشن آزادی کی تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں سینکڑوں پاکستانیوں نے شرکت کی اور سبز ہلالی پرچم لہرا کر وطن عزیز سے اپنی دلی محبت کا اظہار کیا۔ ریاض میں سفارت خانے کی تقریب میں شرکا نے پاکستان زندہ باد کے فلک شداف نعرے بلند کیے، مقامی گلوکاروں نے ملی نغمے پیش کیے۔ پاکستانی سفیر احمد فاروق نے کہا کہ پاکستانی ایک زندہ دل قوم ہے جو اپنی آزادی کے دن کو شایان شان انداز سے منا رہی ہے۔ افواج پاکستان ہمارا فخر ہیں جنہوں نے اپنی پیشہ ورانہ مہارت اور دلیری سے دشمن کو منہ توڑ جواب دے کر مارکہ حق میں تاریخی کامیابی حاصل کی۔ سوئٹزرلینڈ میں یوم آزادی کی 3 پروقار تقاریب۔ پہلی تقریب سفارت خانے پاکستان برن میں پاکستانی سفیر ڈاکٹر مرغوب سلیم بٹ کی میزبانی میں پرچم کشائی کی گئی، دوسری پاکستان مشن جنیوا میں اور تیسری پاکستان ہاؤس جنیوا میں ایمبیسڈر ڈاکٹر بلال احمد کی میزبانی میں ہوئی، جس میں وفاقی وزیر برائے ماحولیات ڈاکٹر مصدق ملک مہمان خصوصی تھے۔ پاکستانی کمیونٹی اور مختلف ممالک کے سفراء کی بھی بھرپور شرکت۔ محمد ندیم بٹ کی رپورٹ۔ اگست کے حوالے سے سوئٹزرلینڈ میں جشن آزادی شایان شان انداز اور ملی جوش و جذبے سے منائی گئی۔ اسی حوالے سے پہلی تقریب سفارت خانہ پاکستان برن میں پاکستانی سفیر ڈاکٹر مرغوب سلیم بٹ کی میزبانی میں منعقد ہوئی، جہاں پرچم کشائی، قومی ترانہ اور صدر پاکستان کا پیغام پڑھ کر سنایا گیا، جس میں گرد و نواح سے بڑی تعداد میں کمیونٹی ارکان نے شرکت کی۔ جبکہ دوسری تقریب پاکستان مشن جنیوا میں پرچم کشائی سے ایمبیسڈر ڈاکٹر بلال احمد کی میزبانی میں افواج پاکستان اور بانیان پاکستان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے منعقد ہوئی۔ اور اس سے بڑا کوئی قربانی نہیں ہو سکتی۔ محبت کا سب سے بڑا ثبوت جان کی قربانی ہے، تو جو شخص اپنی جان کی قربانی بازی لگاتا ہے پاکستان کے دفاع کے لیے، اس کی محبت میں کوئی شبہ نہیں رہتا۔ اسی سلسلے میں ایک تیسری تقریب پاکستان ہاؤس جنیوا میں منعقد ہوئی، جس میں وفاقی وزیر برائے ماحولیات ڈاکٹر مصدق ملک مہمان خصوصی تھے۔ تقریب میں آپریشن بنیان المرصوص میں کامیابی پر افواج پاکستان کے جرأت مندانہ اقدامات کو سراہا گیا۔ ہم یہ ثابت کرنے کے باوجود کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ بھارتی فوج سے زیادہ بہتر ہے، اس کے باوجود اگر ہم آج امن کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان ایک حقیقی امن چاہتا ہے۔ ان تقاریب میں سوئٹزرلینڈ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی اور مختلف ممالک کے سفراء نے شرکت کی۔ ARY نیوز سوئٹزرلینڈ۔ پاکستانی کونسل خانہ بریڈفورڈ اور بریڈفورڈ کونسل ہال کے باہر جشن آزادی کی رنگا رنگ تقریب منعقد کی گئی۔ زاہد نور کی رپورٹ دیکھیے۔ کونسلیٹ بریڈفورڈ میں بھی یوم آزادی کی پروقار تقریب منعقد ہوئی، جس میں مقام کونسل جنرل احمد سرفراز نے قومی ترانے کی دھن پر پرچم کشائی کی اور پاکستانی قوم کو یوم آزادی کی مبارکباد دی۔ تمام پاکستانیوں کو جشن آزادی کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کا جشن آزادی ہمارے لیے خصوصی اہمیت کا حامل ہے، جس میں ہم مارکہ حق اور آپریشن بنیاد المرصوص کی فتح بھی منا رہے ہیں۔ تقریب میں لارڈ میئر آف بریڈفورڈ محمد شفیق، ڈپٹی لارڈ میئر فوزیہ شہین سمیت سیاسی و سماجی افراد نے بھرپور شرکت کی۔ Wish everyone a happy Independence Day. پاکستان زندہ باد۔ اس ملک میں لے کر ادھر سیلیبریٹ کرتے ہیں، it's absolutely honor. الحمدللہ to be a پاکستانی مسلم۔ کونسلیٹ کی تقریب کے بعد بریڈفورڈ کونسل کے ٹاؤن ہال کے باہر بھی پرچم کشائی کی تقریب ہوئی اور سبز ہلالی پرچم کو فضا میں بلند کیا گیا اور کیک بھی کاٹا گیا۔ شاہد نور، ARY نیوز، بریڈفورڈ۔ یوم آزادی پاکستان پر یونان میں پاکستانی سفارت خانے اور اسپین کے شہر بارسلونا میں پاکستانی کونسلیٹ میں پروقار پرچم کشائی کی تقریبات ہوئیں۔ یونان میں سفیر پاکستان عامر آفتاب قریشی اور بارسلونا میں کونسل جنرل مراد علی وزیر نے قومی ترانے کی دھن پر پرچم بلند کیا۔ تقریبات میں مختلف ممالک کے سفارتکاروں، پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تفصیل جانتے ہیں فرمان اللہ کی اس رپورٹ میں۔
یوم آزادی پاکستان کے موقع پر یورپ میں پاکستانی کمیونٹی نے بھرپور جوش و خروش کے ساتھ جشن آزادی کا جشن منایا۔ یونان میں پاکستانی سفارت خانے میں ایک پروکار پرچم کشائی کی تقریب منعقد ہوئی، جہاں سفیر پاکستان عامر آفتاب قریشی نے قومی ترانے کی دھن میں پرچم بلند کیا۔ اس موقع پر پاکستانی کمیونٹی کے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اپنے خطاب میں سفیر پاکستان نے کہا کہ پاکستان کی سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، ہمیں پاکستان کے امن، سلامتی اور ترقی کے لیے متحد ہو کر کام کرنا ہوگا۔ اس طرح اسپین میں بھی پاکستانی قونصلیٹ بارسلونا میں پرچم کشائی کی شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت قونصل جنرل مراد علی وزیر نے کی۔ پاکستانی کمیونٹی کے علاوہ کشمیری کمیونٹی کے نمائندوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور یوم آزادی کا کیک کاٹ کر تقریب کو مزید یادگار بنایا۔ ایئر وائی نیوز، بارسلونا، اسپین۔ پیرس میں انڈیا کے یوم آزادی پر یوم سیاہ ایفل ٹاور کے سامنے کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ انٹرنیشنل کشمیر پیس فورم فرانس کے زیر اہتمام مظاہرے میں مودی کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ کشمیریوں نے تحریک آزادی زندہ باد، ہم لے کر رہیں گے آزادی، پاک فوج زندہ باد کے پرفلک شگاف نعرے لگائے۔ مقررین نے کہا کہ ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر میں ظلم اور بربریت کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ عالمی برادری مسئلہ کشمیر UN قراردادوں کے مطابق حل کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ وہ ضرور رنگ لائیں گی، نہیں بھی مانگے ہم لے کے رہیں گے انڈیا۔ لیں گے